बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून। अमीर मुहतरम जमीयत अहले हदीस मालेगांव, हाज़रीन किराम, सामईन निज़ाम, शुबहात के फ़ितने में हकीकत ख़वारिज और ख़ारजियत के फ़ितने पर गुफ्तगू हमारे पिछले कई दुरूस में बयान की गई और ये गुफ्तगू अभी हुनूज़ तिश्ना है। हमारे सामने एक इल्मी अंदाज़ की गुफ्तगू जारी थी कि ख़वारिज सब के सब मुसावी, एक जैसे अक़ीदे, मनहज और अमल के एतबार से या हुक्म के एतबार से एक जैसे नहीं हैं। इस बात को ज़हन नशीन करना कई एतबार से ज़रूरी है। कई वजहों से इसकी ज़रूरत है कि ये समझ लिया जाए। वो ये इसलिए कि अगर हम आज के ज़माने में किसी मुसलमान की फ़िक्र, मनहज, रवैये और तरीक़ेकार की बुनियाद पर कहते हैं कि उनके अंदर ख़ारिजियत है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम एतिक़ादी ख़ारिजियत का इस्बात कर रहे हैं और उनके बारे में भी लोग यही समझें कि ये हुक्म लगाया जा रहा है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अगर वो तुम्हें मिल जाए तो उन्हें आद की तरह कत्ल करो। हाँ, उनको कत्ल कर दो। वो दीन से निकल गए हैं जैसे कि तीर शिकार से को फाड़ कर निकल जाता है। यही बात उन पर चस्पा हो जाए, ये बात एहतियात बरती जाए कि उनके दर्जात हैं। दूसरा ये कि ऐसा ना करके कि एतिक़ादी एतबार से अगर ख़ारिजियत नहीं है, जो मुसलमानों को कबीरा गुनाहों की बुनियाद पर काफिर करार देते थे, हाँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनके अंदर ख़ारिजियत ही नहीं है। हम जब कहते हैं, मैं गुज़िश्ता कई दुरूस में बहुत ही वाज़ेह अंदाज में ये बात बयान कर चुका हूँ कि आज तहरीकियत की शक्ल में वो आलम इस्लाम में इख़वानुल मुस्लिमीन हो, हाँ, बर्रे सग़ीर हिंदो पाक में जमात इस्लामी की फ़िक्र हो, उनके पर तरबियत याफ्ता अफराद हों, उनके यहाँ जो शिद्दत या फ़िक्र की का रुझान, फ़िक्री रुझान जो पाया जाता है कि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून, आप अगर उनका इस्तिदलाल, उनका इसका इंतिबाक देखेंगे तो ठीक ठीक वैसा ही नज़र आएगा जैसे ख़ारिजियों का था। और फिर इस बुनियाद पर मुसलमानों को काफिर करार देना, चाहे उनके मौक़िफ़ में उसूल में ये बात ना हो कि हर कबीरा गुनाह के इर्तिकाब से आदमी काफिर हो जाता हो, फिर भी यहाँ आगे जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ उसके बाद बाकायदा इसका एक उन्वान ही कायम किया है कि ज़रूरी नहीं है कि हर खारजी को हम उसी वक्त खारजी कहें जब वो कबीरा गुनाहों की बुनियाद पर किसी मुसलमान को काफिर करार दे। अगर खारजियत की कुछ अलामतें उसके अंदर है तो जितनी अलामतें हैं उस एतबार से वो खारजी माना जाएगा। अगर एतिक़ादी तौर पर, अक़ीदे के एतबार से उसके अंदर खारजियों की फ़िक्र पाई जाती है तो फिर हम कहेंगे कि ये वही खारजी है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। चुनांचे इसको बयान करते हुए गुज़िश्ता दर्स में शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया और बाज़ उलमा के कौल बयान किए गए थे। यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने भी तक़सीम की और आगे के कुछ बयानात में पिछले दर्स में आई हुई बात का इयादा भी है अलग अलग उलमा के अक़वाल में। चुनांचे हाफिज़ इब्न हजर कहते हैं कि ये ख़वारिज दो किस्मों के होते हैं। पहली किस्म वो जिनका बयान गुज़र चुका, ये वही लोग हैं अल्लज़ीना ख़रजू अला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वमन अता बअदहुम कल अज़ारिक़त व ग़ैरिहिम। ये वो खारजी जिन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख़िलाफ़ खुरूज किया और जो उनके बाद उनकी फ़िक्र पर कायम रहने वाले आए, जैसे अज़ारिक़ा और उनके अलावा। इससे पहले ये बयान हो चुका है कि खारजियों के भी कई फ़िरक़े हैं, उनमें कुछ इख्तिलाफ़ात भी हैं और उनमें सिर्फ़ नजदात, अहले नजदा,
ایسے خارجی ہیں جو صحابہ کرام کے تعلق سے یا تکفیر کے سلسلے میں دیگر خارجیوں سے الگ موقف رکھتے ہیں. ان کا ذکر پہلے بھی گزرا، آگے بھی کچھ حد تک آئے گا. تو پہلی قسم خارجیوں کی وہ ہے جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا. میں آگے بڑھتا ہوں، کچھ وضاحتیں آگے آ رہی ہے. دوسری قسم وہ ہے من خرج فی طلب الملک، وہ لوگ جو اقتدار اور ملک کی طلب میں خروج کرتے ہیں. ان کا مقصد ہوتا ہے کہ حاکم کی مخالفت کر کے، بغاوت کر کے، اس کے حکم کو، سلطنت کو کمزور کر کے اپنے ہاتھ میں حکومت لی جائے. ہاں، لا للدعاء الی معتقد، اس کا مقصد، ایسے خارجیوں کا مقصد، ان خارجیوں کا مقصد اپنے عقیدے کی طرف لوگوں کو دعوت دینا نہیں ہوتا. ہاں، بلکہ صرف مقصد ہوتا ہے اقتدار، اور اقتدار سے متعلق ان کا مخصوص رجحان. چنانچہ ان کی بھی دو قسم ہیں. جو لوگ اقتدار بغیر عقیدے کی طرف دعوت دیے ہوئے خروج کرتے ہیں، یہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ان کا تذکرہ پہلے گزرا کہ قسم خرجوا غضبا للدین من اجل جور الولاة وترک عملهم بالسنت النبویہ فہؤلاء اہل حق. کہہ رہے ہیں کہ ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے جو دین کی وجہ سے ناراض ہو کر، دین کی بنیاد پر مخالفت کرتے ہوئے ولات یعنی حکام کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، خروج کرتے ہیں، اور ان کے خلاف اس لیے بغاوت کا علم بلند کرتے ہیں کہ انہوں نے سنت نبویہ کو چھوڑ دیا، اس کی مخالفت کی. اور کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اہل حق ہیں، یعنی ان کے پاس حق ہوتا ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ ان کا یہ طریقہ حق ہے، یا باقاعدہ حاشیہ لگایا انہوں نے کہ اس سے مقصود جو اہل حق کہا ہے، اس سے مقصد یہ ہے کہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ منکر کو ختم کر کے معروف کو لائیں. آج کل ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر اور چلتے پھرتے ہوٹلوں پر ادھر ادھر لوگ تبصرہ کرتے ہیں نا، سعودی گورنمنٹ ایسی، ان کے یہاں وراثتی خاندانی حکومت چلتی ہے، اس کو بدل دینا چاہیے، اس سے یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. اب یہ خود اقتدار نہ چاہتے ہوں لیکن وہاں مخالفت کر رہے ہیں، اور جو لوگ ان مخالفتوں کو ہوا دیتے ہیں ان میں کئی قسمیں ہیں. ہمارے یہاں لوگ سادہ لوحی سے سمجھ نہیں پاتے. ہاں، بہت سارے لوگ، زیادہ تر لوگ سعودی عرب کو، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بار بار کہا، اور تمام اہل حق کو اس لیے نشانہ بناتے ہیں کہ وہ عقیدے اور منہج میں ان کے خلاف ہیں. تو اصل جھگڑا عقیدے کا ہے، اصل جھگڑا منہج کا ہے، اصل نفرت اس بات کی ہے، لیکن ظاہر کرتے ہیں ان کی کچھ غلطیوں کو پکڑ کر، اسے اچھال کر. ابھی ہم اسے تھوڑا سا غور کریں کہ فرض کیجئے کہ آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ اسلامی حکومت تو ہے نہیں، خلیفۃ المسلمین ہے نہیں، جبکہ وہاں کے لیے کیوں وہ اس مسلم حکومت اور حکمراں کہلائیں گے، ان کے لیے سمع و طاعت ویسے ہی لازم ہوگی وہاں کے حکام کی، جیسا کہ قرآن و حدیث میں کہا گیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ وہ حکومت نہیں ہے، یا ان کی سمع و طاعت لازم نہیں ہے، یا ہم جو ہے ان کے زیر اقتدار نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے. کیا آپ کا یہ طریقہ کہ سوشل میڈیا پر تقریروں میں، تحریروں میں، مراسلوں میں ان کو گالیاں دیں، ان کی برائیوں کی تشہیر کریں، اگر غلطیاں ہیں، پہلی بات تو بہت ساری خبریں غلط ہوتی ہیں، دوسری یہ کہ خاص پس منظر کی باتیں اس طرح سے پیش کی جاتی ہیں جو حقیقت سے کچھ اور بن جاتی ہیں، پھر بھی مان لے کہ غلطیاں ہیں، تو کیا اس کی تشہیر کرنا، اسے بیان کرنا، ان کے اظہار سے حکام اور ایک مسلم حکومت کے تعلق سے جو بہت سارے نیک اور اچھے کام کر رہی ہے، اس کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں نفرت اور مخالفت کے جذبات کو پروان چڑھانا، یہ اسلام کی کس تعلیم کا حصہ ہے؟ اس کی کوئی دلیل دے، اس سے فائدہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی کون دلیلیں آپ کو یہ بات کہتی ہے؟ ہاں، یورپ اور امریکہ کا جمہوری نظام یہ ضرور کہتا ہے، ہاں، کھوکھلا جمہوری نظام، ہاں، جس کے اثرات اور نتائج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف لاقانونیت ہے، فوضویت ہے، ہاں، ہر کوئی آزادی کے نام پر بے لگام سا ہوا جاتا ہے. اور یہ آزادی خاص طور سے مسلمانوں کے خلاف آزادی کہلاتی ہے. جب ان کی بزرگ شخصیتوں کو چھیڑا جاتا ہے تو برطانوی حکومت اور عدالت کہتی ہے کہ بلاسفیمی کا قانون ضروری ہے یورپ کے ممالک کو محفوظ رکھنے کے لیے اور حقوق انسانی کے تحفظ کے لیے. بلاسفیمی کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اگر کوئی توہین کرتا ہے تو اس کے خلاف قانون ہونا چاہیے. یہ یورپ کے تمام ممالک اس پر متفق ہیں. پہلے پھانسی تک دی جاتی تھی، آج عمر قید دی جاتی ہے. لیکن وہی لوگ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سے متعلق قانون کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اظہار آزادی اظہار رائے پر ضرب ہے، صحافت پر پابندی ہے.
یہ زیادتی اور ظلم ہے، یہ اختلاف، اور ہم ہر جگہ دیکھیں گے، ہمارے چھوٹے سے چھوٹے دنیا کا عام سے عام ملک ہو، حتیٰ کہ عزت اور توہین عدالت کے قوانین پائے جاتے ہیں کہ آپ نے کسی شخصیت کی اہانت کی، توہین کی، وہ کیس کرتا ہے، ڈگری حاصل کر لے تو آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ عام آدمی کی اہانت پر قانون ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو پورے عالم اسلام کے دل کی دھڑکن ہے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی عقیدے کی سمجھ لیجئے کہ بنیادی اور مرکزی شخصیت ہے، محبت کے اعتبار سے، تعظیم کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اطاعت و فرما برداری کے اعتبار سے، جب ان کی اہانت پر بات کی جاتی ہے تو یہاں الٹی سیدھی بکواس کی جاتی ہے۔ ابھی ہمارے یہاں بند ہوا، ایک صاحب نے کتاب لکھ ڈالی، یہ جرات تھوڑے تھوڑے دنوں پر لوگ کرتے ہیں، ان کے اپنے مقاصد، سیاسی مقاصد، معاشی مقاصد، جو بھی مقصد ہو، لیکن قانون کے اعتبار سے ہم دیکھا جائے کہ یہ سب کر رہے ہیں، اب وہ اس پیمانے پر کر رہے ہیں اور اسی قانون کے آزادی اظہار رائے کے نام پر ہمارے یہاں ایک دوسرے کی عزتوں پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ میرے خلاف آپ دے رہے ہیں، آپ کے خلاف میں دے رہا ہوں، ہاں، گھریلو معاملات، ذاتی خرابیاں، اس کو اچھالنا دین کی کس تعلیم کی روشنی میں یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ آپ چاہے یہ کہہ لیں کہ وہ امیر المومنین نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیا جائز ہو جاتا ہے اس بنیاد پر کہ آپ مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلیں، ان پر کیچڑ اچھالیں؟ عیب نہ ہو تو جھوٹ بیان کریں، اور عیب ہو بھی تو سچے طور پر لوگوں میں بیان کریں، اس کا کچھ حاصل اور فائدہ ہے؟ یہ خارجیت کی ایک شاخ ہے، اچھی طرح دماغ میں رکھیے، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے، یہ خارجیوں کا مزاج اور طریقہ ہے، خروج کرنا ہے۔ خیر، میں آگے بڑھتا ہوں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو انہوں نے نیچے کہا کہ یہ اہل حق ہوتے ہیں، یعنی حقیقی طور پر حکام کو، حکمراں طبقے کو دیکھتے ہیں کہ کچھ غلطیاں کر رہے ہیں، سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں عوام پر، پیسے کا، بیت المال کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اب اس بنیاد پر ان کے خلاف خروج کیا، بغاوت کی، تاکہ سنت کو استقرار ملے، ظلم کا خاتمہ ہو، مقصد یہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل حق اس اعتبار سے ہے کہ ان کی فکر، مقصد، جو چیز نظر آ رہی ہے وہ حق ہے، لیکن انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ حق نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہی، جن کی عبارت ہے، انہوں نے ہی یہ نقل کیا ہے کہ پورے مسلمان علماء امت کا، اہل سنت والجماعت اور جمہور علماء کا یہ اتفاق ہے، اجماع ہے کہ مسلمان امام اور حاکم کے خلاف اگر وہ ظلم بھی کر رہا ہے تو اس کے خلاف خروج کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، جب تک کہ وہ کھلا کفر کا ارتکاب نہ کرے، جس کی کوئی تعویل کی گنجائش نہ ہو۔ کتنی صاف بات ہے، ایسا کفر وہ کرے جس کی تعویل کی گنجائش نہ ہو، تب اس کے خلاف مخالفت یا خروج والا معاملہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ اگر وہ کھلا ظلم بھی کر رہا ہے، اس سے غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں، ایسا کفر بھی کر رہا ہے جس میں تعویل کی گنجائش ہے، تب تک خروج نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلا طبقہ یہ ہے، اور پھر انہوں نے نیچے اس کی وضاحت کی حاشیے میں کہ یہ اہل حق اس اعتبار سے ہیں کہ یہ جو چاہتے ہیں کہ منکر کو ختم کریں، معروف کو نافذ کریں، ظلم کا خاتمہ کریں، عدل کو قائم کریں، یہ مقصد، یہ چیز حق ہے، اور یہ علماء سلف کی عبارتوں میں اس طرح کی تحریر ہوتی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ بھی دو قسم کے ہیں جو اقتدار کی بنیاد پر خروج کر رہے ہیں، پہلے تو وہ جو دین کے لیے غضبناک ہیں، دوسرے وہ ہیں وَقِسْمٌ خَرَجُوا لِطَلَبِ الْمُلْكِ فقط، ایک گروہ خارجیت کا، دوسرا گروہ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کا مقصد صرف اور صرف اقتدار کا حصول ہوتا ہے، اصلاح دین نہیں۔ اور آج کل بہت سارے لوگ تحریکیت کے نام پر، اخوانیت کے نام پر جو عالم اسلام میں سرگرم عمل ہیں، اگر آپ ان کے اعمال کا، ان کی کارروائیوں کا، ان کی تاریخ کا جائزہ لیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ اسلام کا نام تو لیتے ہیں، اسلام پسند، اسلام پسند، اسلام پسند بولا جاتا ہے، ہاں، اسلام پسند طلبہ، اسلام پسند تحریک، ہاں، اسلام پسندوں کا معاملہ، اسلام پسند سیاسی پارٹی، تو یہ تعبیر اسلام پسندی کا دم چھلا لگایا جاتا ہے، لیکن جب آپ ان کے کردار کو دیکھیں کہ انہیں جب حکومت ملتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں،
مرسی صاحب کی حکومت کو دیکھیے، مصر میں ان کے حالات کو دیکھیے، جہاں کہیں انہیں کوئی اقتدار، کوئی قوت، کوئی حیثیت حاصل ہوئی، وہاں انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا؟ اہل سنت کی مخالفت، اہل بدعت جس میں رافضی اور دوسرے لوگ ہیں ان کی معاونت کرنا، یہود و نصارہ سے ساز باز اور سازش کر کے ان لوگوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنا جو قرآن و حدیث اور عقیدہ توحید کی ترویج دنیا میں کر رہے ہیں۔ یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، جدید دور کی خارجیت۔ جیسا کہ میں نے کہا، بعض علماء کا قول ہے کہ اہل بدعت میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے اگر کوئی خطرناک طبقہ ہے تو وہ خارجیوں کا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ اسلام پسندی کے نام پر جو خارجیت پائی جاتی ہے، یہ سب سے زیادہ اہل حق کے لیے رکاوٹ اور بدنامی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پوری دنیا میں آج دہشت گردی، انتہا پسندی کا جو الزام میڈیا چیخ چیخ کر، چلا چلا کر کہتا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کو اس سے مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں نفرت کو گرم کرتا ہے، اس میں سب سے بڑا کردار یہ جدید دور کے خارجیوں کا ہے۔ انہوں نے جواز فراہم کیا، اور حیرت انگیز بات یہ میں نے بار بار کہا کہ جن لوگوں نے ایسی حرکتیں کی، بم دھماکے کیے، مسلمانوں کو قتل کیا، مسلمانوں کے خلاف، یہ داعش انہی کی، یہ القاعدہ انہی کی، اور انہی کو بدنام کیا جاتا ہے۔ جب ایک شن ہوتا ہے وہ عالمی طاقتوں کا تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مظاہرہ صرف کیا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن، ایمن الظواہری اور فلاں جو ہے ٹارگٹ ہے۔ لیکن ایمن الظواہری کا وہ ٹویٹ جو ہے سامنے آیا تھا کہ ایران کو کچھ نہ چھیڑا جائے، اسرائیل پر کوئی ضرب نہ لگائی جائے، اس لیے کہ ہمارے زخمیوں کا علاج اسرائیل میں اور مصر میں ہو رہا ہے۔ یہ نیٹ پر آن ریکارڈ آیا تھا۔ ایک طرف یہ اسلام پسندی اور ان کی دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لوگوں میں یہ پھیلاتے ہیں مسلمانوں میں کہ یہ سعودی عرب، اہل الحدیث، یہ یہود و نصارہ کے دم چھلے اور ایجنٹ ہیں۔ یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک سلفی لوگ ہیں، اہل الحدیث ہیں۔ یہ آج آن ریکارڈ بات ہے، یہ چیز چھپی نہیں رہ گئی۔ آپ پڑھیے رسالوں میں، جرائد میں، یہ ان کے تھنک ٹینک کے بیانات منظر عام پر آ چکے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے۔ تو جو لوگ مسلمانوں کے جس طبقے کو خطرہ بتا رہے ہیں، مسلمان انہی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے دوست ہیں۔ ہے نا یہ عجیب و غریب، اس زمانے کی عجوبہ کاری؟ یہ عجوبہ کاری نہیں ہے، یہ سازش ہے کھلا کھلا۔ ہم اور آپ آنکھوں کے اندھے، بصیرت کے اندھے بن گئے ہیں کہ جو مسلمانوں کے لیے مفید ہے، دشمنان دین اس کو مسلمانوں کی نظر میں ویلن اور برا بنا کر پیش کرتا ہے، اور ہم اسے برا سمجھ رہے ہیں۔ اس کی اچھائیوں سے نظر پھیر کر، اس سے نفرت کر کے، اس سے دوری اختیار کرنا۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے اس گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہود و نصارہ کو آج بہت سارے مسلمانوں سے زیادہ ان کے جو تھنک ٹینک ہیں، ان کے وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں مذہبی اور ثقافتی جنگ میں، ان کو اس بات کا علم اور تحقیق ہے اچھی طرح کہ مسلمانوں میں کس گروہ کے پاس سچا دین، خالص کتاب و سنت والا دین ہے جو ہمارے لیے خطرہ ہے، اور کون لوگ ہیں جن کے پاس الٹا سیدھا اسلام ہے جو ہمارے لیے مفید ہے۔ آج جمعہ کے خطبے میں بھی میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا، اہل تصوف کو، اہل بدعت کو وہ استعمال کرتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، اور آج ایسی کلپس آ رہی ہے کہ چرچ میں جا کے پادری کا ہاتھ چوم رہے ہیں، یہ وہ جن کے سر اور ماتھے، جن کے پیر اور ہاتھ پر ماتھا ٹیک کر ہمارے ہاں لوگ عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسے پیر صاحبان، بڑے بڑے بزرگ برطانوی پارلیمنٹ میں جا کے تقریر کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہنٹس دے رہے ہیں کہ کیسے اہل حدیثوں کو اور سلفیوں کو توڑا جا سکتا ہے، ہم آپ کے کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ یہ چھپی باتیں نہیں رہ گئی۔ آگے میں بڑھتا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ دوسرے وہ لوگ ہیں جو صرف ملک چاہتے ہیں۔ ہاں، اسی کی ضمن میں نے یہ تشریح کی کہ کچھ لوگ اسلام کا نام تو لیتے ہیں، لیکن جب انہیں اقتدار حاصل ہوتا ہے تو اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ واقعات اٹھا کے دیکھیے۔ بحرین میں شراب کو اجازت دی گئی، قانون بنایا گیا، سلفی ممبر پارلیمنٹ نے مخالفت کی، اور اخوانی ممبر پارلیمنٹ نے کہا کہ اب جانے دیجئے پیچھے کی طرف کہ آپ مڑ کر جائیں، جو ہو گیا ہو گیا۔ ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی۔ یوسف القرضاوی قطر میں ہے، اخوان المسلمین کے امیر کی حیثیت ہے۔ الجزیرہ کے انٹرویو کو ریکارڈ پہ موجود ہوگا، حوالے اور تاریخ کے ساتھ، میں نے اپنی پچھلی بعض تقریروں میں اسے بیان کیا
کہ انہوں نے الجزیرہ ٹی وی چینل کے انٹرویو میں کہا کہ الحریت کیا ہے احب الینا یا اہم من تطبیق الشریعہ، اس طرح کا جملہ کہا، وہ ایک لفظ میں بھول رہا ہوں، کہ حریت یعنی آزادی شریعت کو نافذ کرنے سے ہمارے نزدیک زیادہ اہم ہے، مفید، افضل ہے۔ سنا آپ نے کون کہہ رہا ہے؟ چھوٹا موٹا کوئی آدمی یا رکن ممبر نہیں، جس کو عالمی سطح پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ امیر المومنین، یا ان کو ان کا مرجع اور ماوا مانا جاتا ہے تحریکیت کا۔ انہوں نے یہ کہا کہ شریعت کو نافذ کرنے سے زیادہ میرے نزدیک یا ہمارے نزدیک اہم یہ ہے کہ لوگوں کو آزادی ملے۔ ایسے بیسیوں بیانات ملیں گے ان کے بڑے بڑے مرشدین کے، ان کے قائدین کے، کہ سیکولرزم، جمہوریت، شخصی آزادی دین اور شریعت کے حکم سے زیادہ اہم ہے۔ یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اسماعیل شتی کا بھی بیان ہے۔ خیر، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں، لیکن جب انہیں کبھی بھی اقتدار ملا تو انہوں نے اسلام کو نافذ کرنے کی بات نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ اہمیت اس کو حاصل ہے، جمہوریت کو، شخصی آزادی کو، فلاں اور فلاں کو، اور پھر جو ہے مختلف قسم کا ٹال مٹول کر کے اسلام کی خالص تنفیذ سے جو ہے دامن چھڑایا۔ یہ ایران میں چند ظاہری چیزوں کو دیکھ کر اس کی تائید کرتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے اسلام کی تنفیذ کی، اور سعودی عرب میں برسہ برس سے قانونی طور سے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ سارے معاملات کتاب و سنت سے حل کیے جائیں گے۔ سعودی عرب کے قانون کا مرجع اور مصدر قرآن و سنت ہے، اس کی کبھی تعریف نہیں کرتے، اس کی سچی یا جھوٹی برائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر یہ خارجیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ دوسری قسم جو ہے، جو صرف اقتدار کی خواہاں ہوتی ہے، سواء کانت فیہم شبہہ ام لا، ہاں، چاہے ان کے اندر شبہ ہو یا نہ ہو، یعنی خارجیوں کے تعلق سے جو عقائد اور بگاڑ ہے، وہ عقیدے کی خرابی ان کے اندر موجود ہو یا نہ ہو، ان کا مقصد اقتدار ہوتا ہے، اور وہم البغاة، اور یہ باغی ہیں، یہ باغی لوگ ہیں، بغات کہلاتے ہیں۔ یہ علامہ ابن حجر کی عبارت یہاں پوری ہوئی۔ آگے شیخ کہتے ہیں وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْخَارِجِينَ، خارجیوں کی یہ قسم جو ہے، ان پر، اس قسم پر، ہاں، اس اعتبار سے خارجی ہونے کے لفظ کا استعمال اور اطلاق ہوتا ہے کہ یہ ولاة اور حکام کے خلاف خروج کرنے میں دوسرے خارجیوں کے مماثل ہیں۔ عقیدے کے خارجی یہ نہیں ہیں، لیکن حکام کے خلاف خروج کرنے میں یہ شامل ہیں، ان سے ایک ان کی طرح ہیں، اس لیے ان کو بھی خارجی کہا جاتا ہے کہ ان خارجیوں کی ایک صفت، واضح صفت ان میں پائی جاتی ہے، اگرچہ کہ ان خارجیوں کو جو اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں، جن کے اندر عقیدے اور شبہ کی خرابی نہیں ہے، ان کو پہلی قسم کی طرح مذموم اور برا نہیں کہا جائے گا، پہلی قسم کی طرح دین سے نکلنے والا نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، مگر یہ کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے بہت ساری احادیث نبویہ ثابتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ بہت ساری حدیثیں، جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکام اور مسلمان حاکم کے ظلم پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے قابل مذمت ہے، یہ ان کا طریقہ غلط ہے، ان حدیثوں کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن وہ خارجی جو عقیدے کے خارجی ہیں، ان کی طرح ان کو مذموم اور برا نہیں کہا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں وَعَدْمِ نَزْعِ الْيَدِ مِنْ طَاعَتِهِمْ، کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے ظالم حکمراں کے ظلم پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ کسی بھی درجے کا ظلم کر لیں، ہاں، ان کی جب تک وہ مسلمان ہیں، اسلام پر قائم ہیں، ان کی اطاعت کو سے باہر نکلنے کو منع کیا ہے، حرام قرار دیا گیا ہے، تاں کہ ان کے کفر بواح، یعنی کھلا اور بالکل واضح کفر، جو کہ جس میں کسی تعویل کی گنجائش نہ ہو، ان سے سرزد نہ ہو، ایسا کفر ان سے سرزد ہو جس میں تعویل کی گنجائش نہ ہو، جس میں کوئی اشکال اور احتمال نہ ہو کہ یہ واقعی کھلا کھلا کفر ہے، تب ان کی مخالفت کی جائے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں صاف صاف حکم موجود ہے۔ تو یہ جو سلطنت اقتدار کے لیے جو لوگ خروج کرتے ہیں، ان کے اندر یہ وصف پایا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی مخالفت کر کے مجھ جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور بعض سلف نے ان پر بدعت کا اطلاق کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے معصیت کی بنیاد پر، بادشاہ حاکم، مسلمان حاکم ہیں، اس کے گناہ کی بنیاد پر خروج کو حلال سمجھا، اگرچہ وہ انہیں کافر قرار نہ دے،
یہاں آگے بڑھنے سے پہلے پھر سے میں یہ جملہ دہراؤں، اس کو واضح کروں موجودہ تناظر میں، کہ آج ہمارے یہاں جو لوگ سعودی عرب کو یا مسلم حکمرانوں کو، مسلمان علماء کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کی غلطیوں اور برائیوں کو اجاگر کرتے ہیں، یا جو غلطیاں نہیں ہیں غلطیاں بنا کر پیش کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں اس کا اطلاق ہوگا کہ اگرچہ یہ ان کو کافر نہ بھی قرار دیں، کافر نہ بھی کہیں، تو بھی یہ ان کی مخالفت اور خروج والا طریقہ اختیار کر کے یہ بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یہ سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا حصہ نہیں ہے۔ بہت اچھی طریقے سے دماغ میں بٹھائیں۔ یہاں میں اور مزید وضاحت کروں کہ اگرچہ کافر نہ کہیں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اخوانی خاص طور سے سید قطب صاحب اور ان کے ماننے والوں کو دیکھیے کہ وہ ان کی فکر کے علاوہ جو دوسری فکر کے لوگ ہیں، وہ سلفی ہوں یا دوسرے مسلک کے ماننے والے ہوں، ہاں، ان سب کو یہ کھلے طور سے کافر قرار دیتے ہیں۔ دکتور ربی المدخلی حفظہ اللہ، سعودی عرب کے آج ایک نامور عالم ہے، ان کے ایک کتابچے پر فرقہ نازیہ پر میں نے ابھی بیجاپور میں درس دیا، اس میں انہوں نے قسم کھا کر بیان کیا کہ سید قطب کی کتابوں کو جو دیکھا میں نے، اس میں بالکل خطرناک قسم کی خارجیت پائی جاتی ہے، بلکہ انہوں نے تو لکھا کہ عہد اول کے خارجیوں میں جو برائیاں نہیں تھی وہ بھی ان کی فکر میں ہے۔ مسلمانوں کو کافر قرار دینا، مسلمانوں کے خون کو حلال قرار دینا، اور پھر مزید کچھ برائیاں جو ان کے اندر نہیں تھی ان کے اندر موجود ہے، اور یہ خارجی شدت کے ساتھ عالم اسلام میں سرگرم عمل ہے، مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو کہا اب یہ تو کافر قرار دیتے ہیں، یہ لوگ کافر ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کے نہ صرف حکام بلکہ علماء بھی، ساری دنیا کو، سید قطب نے کہا کہ آج جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے یہ جاہلی معاشرہ ہے، اگرچہ اذانیں دی جا رہی ہیں محرابوں میں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انطباق پایا نہیں جاتا، لوگ اسلام سے خارج اور کافر ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ خَرَجَ عَلَىٰ امام من ائمة، امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ جو شخص مسلمانوں کے ائمہ میں سے کسی امام کے خلاف خروج کرے، وَقَدْ كَانَ النَّاسُ قَدْ اجْتَمَعُوا، جبکہ لوگ اس پر اجتماع کر چکے ہیں، لوگ اس پر اکٹھا ہو چکے ہیں، کسی شخص کو تمام مسلمانوں نے یا اکثریت نے حاکم مان کر اس کو بیعت کر لی، اب اس کے خلاف کوئی شخص خروج کرتا ہے، امام احمد کہہ رہے ہیں وَأَقَرُّوا لَهُ بِالْخِلَافَةِ، لوگوں نے اس کو اس پر اجتماع کر لیا، اکٹھا ہو گئے اور اس کی خلافت کا اقرار کر لیا۔ بِأَوْيِ وَجْهٍ كَانَ، امام احمد کی اس عبارت کو بہت غور سے پڑھیں، سنیں، وہ کسی بھی طریقے سے ہو، بالرضا او بالغلبہ، رضامندی کے ساتھ لوگوں نے اقرار کیا ہو یا غلبے کے ذریعے سے قوت اور طاقت سے مجبور کر کے مان لیا ہو۔ اب یہاں میں ایک جملہ بڑھاؤں، ہمارے یہاں آج کے اخوانی تحریکی یہ جملہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں موروثی حکومت ہے، وراثت والی حکومت چلی آ رہی ہے۔ اگر وراثت سے ہے تو اس سے آپ کو کیا فرق پڑا؟ اس سے کیا فرق پڑا؟ آپ کیا چاہتے ہیں، کیسے ہو؟ اب اگر وراثت ختم کر دی جائے تو آپ کون سا طریقہ فی الحال نافذ کرنا چاہیں گے؟ ان میں سے جو اسلامی طریقے جو بتائے گئے ہیں وہ کیا ہے؟ واضح طور پر آپ نے ابھی حال دیکھا لیبیا کا، تیونس کا، مصر کا، وہاں کی قدیم حکومتوں کے خلاف بغاوت کے جھنڈے بلند ہوئے، احتجاج ہوا، حکومت کا تختہ پلٹا، نئی حکومت ہے۔ ابھی کیا حال ہے لیبیا میں؟ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، عالمی طاقتیں اپنے مقاصد کا کھیل کھیل رہی ہیں، جب جس کو چاہتی ہیں استعمال کرتی ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں۔ لیبیا اگرچہ فکری اعتبار سے وہاں جو بھی انحراف ہو، وہاں کا سابق حکمراں جتنا بھی دین سے دور رہا ہو، لیکن اس کے ہٹنے کے بعد آج جو وہاں خوشحالی تھی، معیشت کو جو استحکام تھا، ساری کے ساری جو ہے وہ داؤ پر لگ چکی ہے۔ عراق، صدام حسین کی شخصیت کو ہم جتنا بھی برا کہیں، لیکن اس کی موجودگی اور اس کے عدم موجودگی کو فرق دیکھیے۔ آج عراق میں کہیں استحکام، جان مال عزت کسی کی محفوظ نہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، شیعوں کی طرف سے شیعوں کے محلے میں باہر کی طرف کچھ چھوٹے موٹے دھماکے کیے جاتے ہیں، پلٹ کر یہاں کی فوج، پولیس اور شیعہ مل کر، جس میں ایرانی لوگ بھی شامل ہیں، سنیوں کے محلوں میں گھس کر اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں۔
لاکھوں سنیوں کو قتل کیا جا چکا ہے، خبریں نہیں آتی۔ سعودی عرب کے خلاف کوئی جھوٹی خبر بھی ہو تو عام ہو جاتی ہے، یہاں سچی خبریں نہیں آتی۔ ایران کے زیر انتظام اہواز میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا، کروڑ سے زیادہ سنی عربوں کی آبادی ہے، وہاں انتہائی شدید قسم کے مظالم ہوتے ہیں فلسطین کے جیسا، لیکن وہ خبر میں نہیں آتا۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں، خبروں میں نہیں آتا۔ اور یہاں یہ خارجی خاموشی اختیار کرتے ہیں، اہل سنت پر جب مظالم ہوتے ہیں تو خاموشی، اور اہل سنت کے حکمراں کی طرف سے جو بہت نیک ہے، جس کی اچھائیاں غالب ہے، جو دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اگر کہیں کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے انہوں نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، بات میری پھیل جائے گی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ موروثی حکومت کہہ کے سعودی عرب کو متہم کیا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ حاکم چاہے جس طریقے سے حاکم بنا ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے سے بنے؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں جو نعرہ لگاتے ہیں اسلامی حکومت قائم کرنا چاہیے، تو کیسے کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی طریقے سے، یا پھر یہود و نصارہ کی ووٹنگ کے طریقے سے؟ اسلامی انقلاب، اسلامی غلبہ آپ یہود و نصارہ کے طریقے انتخاب سے لانا چاہتے ہو؟ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کی حکومت اسلامی، دعویٰ یہ کر رہے ہیں اسلام پسندی، اور طریقہ سعودی عرب کا طریقہ غیر اسلامی ہے، اس لیے کہ موروثی آپ کہہ رہے ہیں۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی اسی لیے تنقیص کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کیا، وراثت۔ حضرت علی نے حضرت حسن کو مقرر کیا، وہاں خاموشی۔ پوری شیعت کی یہ جو ہے اہل بیت کے محبت کا دعویٰ کرنے والے شیعوں اور رافضیوں کی یہ لوگ تائید کرتے ہیں، جماعت اسلامی، اخوانی۔ اب یہاں دیکھیے کہ ان کے یہاں یہ عقیدے کے طور پر صرف فکری طور پہ نہیں کہ چلو یہ خیال ہے، عقیدے کے طور پر ان کے یہاں یہ بات پائی جاتی ہے کہ مسئلہ امامت دین کا سب سے بنیادی، سب سے اہم، سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ امامت کا مسئلہ، ہم جب رافضیت پر گفتگو کریں گے تو وہ بات آئے گی، اور اسی پر پورے ان کی دینی فکر اور ان کی فکر کا چکر گھومتا ہے کہ حضرت علی امام ہے۔ ہاں، علی امام بعد رسول اللہ بلا فصل، وصی اللہ کیا ہے خلیفتہ بلا فصل، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ ان کی اذان میں بھی یہ کلمات پڑھائے گئے ہیں۔ تو اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا حق صرف خاندان رسالت میں ہے، قریش میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں، وہاں آپ نہیں بولتے کہ یہ موروثی معاملہ ہو جائے گا؟ وہاں موروثی معاملہ آپ نہیں کہتے۔ حضرت امیر معاویہ پر آپ اتہام لگاتے ہو، ان کو اس بنیاد پر جرم کے کٹہرے میں کھڑا کرتے ہو۔ ہاں، سعودی حکومت کو جو آپ کی فکر کے خلاف، اور آپ کی فکر کا ہم آہنگ اگر ہو تو قطر میں اگر موروثی حکومت چل رہی ہے تو اس کا کوئی ذکر نہیں۔ ان کی اگر تائید میں کوئی ملک یا خاندان ہے تو وہاں موروثی حکومت چلی ہے، یہاں اصول پسندی نہیں ہے۔ اہل حق کی ایک نشانی یہ ہے، یہ بات دماغ میں رکھیے گا، میں انشاءاللہ اس پر مستقل خطبہ دینے والا ہوں، کہ اہل حق کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے یہاں اصول پسندی ہوتی ہے، اصولیت ہوتی ہے۔ اہل باطل کو آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ ایک اصول تو دوسری جگہ اسی اصول کے خلاف جائیں گے، یہاں یہ اصول تو وہاں اس کو برخلاف کریں گے، ان کے یہاں تضاد پایا جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ آج کل دیکھتے ہیں اپنے یہاں اپنے معاملات میں دیکھیے کہ ایک بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی برا ہے، ایک چیز اگر ایک شخصیت میں دیکھ کر اس پر آپ تنقید کر رہے ہو، وہی چیز، وہی خرابی اگر آپ کے موافق سیٹھ صاحب میں، بڑی امت میں اگر نظر آ رہی ہے تو وہاں آپ خاموشی اختیار کرتے ہو۔ یہاں برائی ایک چیز اور وہی چیز یہاں ہے تو وہ نیکی بن گئی، اچھائی بن گئی۔ یہ اصول پسندی نہیں ہوئی۔ اہل توحید، اہل حق ایسے نہیں ہوتے۔ اہل حق اصول کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، بکتے نہیں، موقف قدم قدم پر بدلتے نہیں، ٹوٹتے نہیں۔ یہ اہل حق کی پہچان ہے، یہ دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونے والوں کی یہ علامت ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے اصولوں پر قائم ہیں، اب اس کی مخالفت میں جو بھی آتا ہے ہم اس کو غلط مانیں گے۔
وہ کوئی وقت کا بادشاہ ہو، چھوٹا آدمی ہو، ایسا نہیں کہ چھوٹا آدمی ہو کمزور ہو تو ہم اس کی مخالفت کریں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، لیکن اگر سیٹھ صاحب ہو، سماج اور معاشرے میں اس کی قوت و طاقت ہے تو اس پر خاموشی اختیار کر لیں کہ وہ مصلحت کے خلاف ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دعویٰ کہ ہم بہت بہادر ہیں۔ ہمارے یہاں میں اکثر کہتا ہوں، اکثر لوگ ملیں گے جو کہیں گے میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن ڈھونڈو گے تو بہت مشکل سے کوئی ایسا ملے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ لوگوں سے ڈرتے ہیں اور اس کی نشانیاں آپ کو قدم قدم پر نظر آئے گی۔ ایک جگہ نظر آتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں لیکن غلط کو غلط نہیں کہتے، ان کی محفل میں جائیں گے، سود خوری ہو رہی ہے، حرام کاری ہو رہی ہے، حرام خوری ہو رہی ہے، ان کے یہاں دعوت میں جا کے کھائیں گے کہ مصلحت کا تقاضا ہے، تعلقات مینٹین کیے جائیں، اس سے ہم کو فائدہ ملے گا، دنیا کا فائدہ۔ اصول نہیں رہا نا، حرام خوری کرنے والے کے یہاں دعوت نہیں کھانی ہے، وہ غریب ہو کہ امیر ہو، سیاسی لیڈر ہو کہ وزیر اعظم ہو، حرام تو حرام ہے۔ اصول یہ ہوگا کہ ہم نہیں کھائیں گے تو وزیر اعظم نے بھی دعوت دی تو نہیں کھائیں گے، حرام چیز کھلا رہا ہے تو۔ صرف غریب کے لیے نہیں، ہمارے یہاں لوگ کمزوروں پر جو ہے اصول بتاتے ہیں، یہ اصول پسندی نہیں ہے، یہ تضاد آپ کو نظر آئے گا ناحق والوں کے اندر، اہل باطل کے اندر۔ اہل حق جو توحید کو خالص طور سے مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے اندر یہ بے اصولی نظر نہیں آئے گی جو آج ہمارے یہاں قدم قدم پر نظر آتی ہے۔ یہی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اہل بدعت جو جدید دور کے خارجی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اہل بدعت ہیں، اخوان المسلمین، اور ان لوگوں سے متعلق میں نے کل کے درس میں ذکر کیا تھا غالباً کہ عالم اسلام کی بڑی بڑی شخصیات کے فتوے کی شکل میں ایک کتاب موجود ہے، اس میں ایک بات تمام علماء معتمدین اور علماء کبار کی جو منقول ہے اور لجنہ کے فتوے ہیں، ایک بات سب کی متفق ہے کہ موجودہ دور میں پائے جانے والا یہ گروہ اخوان المسلمین، جماعت اسلامی، یہ اہل سنت والجماعت کے سے تعلق نہیں رکھتا، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کے جو مسلمہ اصول و عقائد اور منہج ہے، یہ اس اصول میں، منہج میں، عقیدے میں قدم قدم پر ان کے خلاف ہے، جس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کے اندر خارجیت ہے، تصوف کی بھی رنگ خوبو ہے، اللہ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں بھی ان کے یہاں انحراف ہے، مختلف معاملوں میں ان کے یہاں مختلف قسم کی بدعات اور اہل سنت کے مسلمہ اصولوں کی مخالفت پائی جاتی ہے، تو پھر کس بنیاد پر ان کو اہل سنت مانا جائے گا؟ آگے ہم بڑھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کے اماموں میں سے، حکمرانوں میں سے کسی ایسے حاکم کے خلاف خروج کرتا ہے جس کی حاکمیت پر لوگ اکٹھا ہو گئے، اس کی خلافت کا اقرار کر لیا ہو، وہ چاہے جس طریقے سے ہو، رضا رغبت خوشی کے ساتھ ہو یا غلبے اور قوت کے ذریعے سے ہو، اگر کوئی شخص اس کی مخالفت کر رہا ہے، وہ موروثی حکومتی کیوں نہ ہو، تو فقد شق عصا المسلمین، تو اس نے مسلمانوں کی لاٹھی کو پھاڑ دیا، لفظی ترجمہ یعنی مسلمانوں کے اتحاد کو توڑ دیا، پارا پارا کر دیا، وخالف الآثار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام اہل السنہ کہلاتے ہیں، 4 ائمہ میں سے ایک میں شمار ہوتا ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد جیسے ائمہ حدیث کے استاذ ہیں، علی ابن مدینی جیسے لوگوں کے ہم پلہ ہیں، امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل۔ ہمارے یہاں یہی لوگ طریقہ کرتے ہیں کہ اتنے بڑے ہیں تو ان کی بات غلط ہوگی کیا؟ تو اب سید قطب صاحب، مولانا مودودی صاحب، حسن البنا صاحب اور فلاں صاحب اور فلاں صاحب، ان کے مقابلے میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کون صاحب ہیں؟ کیا مقام ہے؟ ان کے مقابلے میں ان کا کوئی موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص ایسا کرے گا تو اس نے مسلمانوں کی لاٹھی کو توڑ دیا، اس کو پھاڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی آثار احادیث کی مخالفت کی۔ فَإِن مَاتَ الْخَارِجُ عَلَيْهِ، اگر ایسا شخص جس نے اس حاکم کے خلاف خروج کیا ہے، اگر وہ اسی حال میں مر گیا، ماتا میتتن جاہلیہ، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ وَلَا يَحِلُّ قِتَالُ، کہہ رہے ہیں وہ جاہلیت کی موت مرے گا، اور کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَحِلُّ قِتَالُ السُّلطان، امام احمد کا جملہ اگلا
کہ سلطان بادشاہ مسلمانوں کا جو حاکم ہے اس سے قتال کرنا حلال نہیں ہے، ولا الخروج علیہ لأحد من الناس، اور نہ ہی اس کے خلاف خروج اور بغاوت کرنا حلال ہے، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ فمن فعل ذلك، تو امام احمد کہتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرے گا فهو مبتدع علی غیر السنت والطریق، تو وہ بدعتی ہے سنت اور طریقہ مستقیمہ سے، طریق سے ہٹا ہوا ہے، صحیح راستہ جو ہے، سنت کا طریقہ جو ہے اس سے وہ ہٹا ہوا ہے۔ شرح السنہ صفحہ نمبر 76 پر امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اٹھائیے دیکھیے السنہ۔ کہا وقال البربہاری رحمہ اللہ، امام بربہاری رحمہ اللہ شرح السنہ ان کی بھی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں، معاف کیجئے یہ پہلا والا جو حوالہ ہے امام احمد بن حنبل کا، شرح اصول الاعتقاد للالکائی، اس میں اعتقاد و احمد بن حنبل، جلد اول صفحہ نمبر 161، امام لالکائی کی بہت ہی مشہور کتاب ہے عقیدے کی، اس سے یہ منقول ہے۔ امام احمد بن حنبل کی السنہ الگ کتاب ہے۔ کہا وقال البربہاری رحمہ اللہ، امام بربہاری رحمہ اللہ کرتے ہیں ومن خرج علی امام من ائمۃ المسلمین فهو خارجی، جو شخص مسلمانوں کے ائمہ میں سے کسی امام کے خلاف خروج کرے تو وہ خارجی ہے۔ وقد شق اصل مسلمین، اس نے مسلمانوں کی لاٹھی کو توڑ دیا، یعنی یہی اختلاف پیدا کر دیا۔ وخالف الآثار، اور حدیثوں کی مخالفت کی۔ ومیتتہ میتۃ جاہلیہ، اور اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ شرح السنہ صفحہ نمبر 76۔ یہ بالکل تھوڑے سے اختصار کے ساتھ یا لفظ کے فرق کے ساتھ امام احمد بن حنبل کی بات کو ہی انہوں نے نقل کیا۔ وقال الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا دین الخوارج والمعتزلہ، یہ خوارج اور معتزلہ کا دین ہے۔ کیا؟ الخروج علی ولاۃ الامور، ولاۃ امور یعنی مسلمان حکام کے خلاف خروج کرنا، وعدم السمع والطاعۃ لهم اذا وجدت معصیہ، اور جب حکام کی طرف سے کوئی معصیت اور گناہ پایا جائے تو اس بنیاد پر ان کی سمع و طاعت نہ کرنا کہ وہ تو یہ غلطی کر رہے ہیں، میں ان کو حاکم نہیں مانتا، میں ان کا قانون نہیں مانتا، میں ان کی حکومت نہیں مانتا، ان کو امیر نہیں مانتا۔ یہ بحث پچھلے دروس میں گزر چکی کہ ہمارے ہندوستان پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں تنظیمیں ہیں، یہاں کے امام یا امیر جمعیت کی وہ حیثیت نہیں ہے جو امام المسلمین کی ہے، لیکن پھر بھی نظم و ضبط ڈسپلین کا کوئی قاعدہ یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ہاں جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، خارجیت اور جمہوریت کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہمارے پاس نہیں ہے تو کسی کو کچھ سننا ہی نہیں ہے، نہ علماء کی، نہ بزرگوں کی، نہ بڑوں کی، کوئی اجتماعیت نہیں، کوئی تعاون علی البر والتقوی والے حکم پر عمل نہیں کرنا ہے، بس ہر جگہ تنقید، مخالفت اور علیحدگی اختیار کرنا ہے۔ اگر ایسا ہے تو جماعت سے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ جماعت سے نماز پڑھنا اس حال میں بھی فرض ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں کوئی یہ کہتا ہے کہ امام نہیں ہے اس لیے مسجدوں میں نماز کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے ہی نہیں ہے، تو جتنی اجتماعیت کی ہمارے یہاں گنجائش ہے اتنی اختیار کی جائے، اور یہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ مسلمان انتہائی کمزور ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں اور مارے کاٹے جا رہے ہیں، ہر اعتبار سے کمزور اور کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ ابن باز نے کہ اس جملے کے بعد یہ فتاوی شرعیہ فی القضاء العصریہ صفحہ نمبر 14 سے منقول تھا۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ، یہ جو ابن باز شیخ ابن عثیمین ہیں، یہ موجودہ دور کے مجددین اور علماء کبار میں شامل کیے جانے کے لائق ہیں، بہت بھرپور اور عظیم الشان ان کی علمی خدمات ہیں۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِ السُّفَهَاءِ، بعض صفحاء، سفیہ کی جمع بے وقوف، نادان، احمق، جاہل، جو بھی ترجمہ کریں، تو صفحاء بعض بے وقوفوں، کمقلوں کا، نادانوں کا یہ کہنا کہ انہو لا تجب علینا طاعت ولاۃ الامور، کہ ہمارے اوپر ولاۃ امور کی اطاعت واجب نہیں ہے، الا اذا استقاموا استقامتا تامہ، ہاں اس وقت ان کی اطاعت لازم ہوگی جب وہ پوری طریقے سے استقامت، شریعت پر قیام اختیار کریں، پورے طریقے سے دین شریعت پر معمور ہو جائیں، عامل ہو جائیں، تب ہم ان کی بات مانیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کتنی شاندار بات کہی ہے۔ ان کی بات پوری کرنے سے پہلے میں کہوں، آپ سوچئے کہ کیا دنیا میں آج آپ کو یا کبھی بھی کوئی ایسا شخص ملے گا جو 100%
دین شریعت پر عمل کرتا ہو، 24 گھنٹہ اطاعت و فرما برداری کرتا ہو، اس سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو، کوئی گناہ کا ارتکاب نہ ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ اب یہ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ غلطی کی، انہوں نے یہ گناہ کیا، اس لیے ہم ان کی مخالفت کریں گے، بغاوت کریں گے، تو ابن عثیمین کہہ رہے ہیں وہی کہ جو پاگل بے وقوف یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک حاکم جب پورے دین پر قائم رہے گا، پوری طریقے سے استقامت والا ہوگا، تب ہم ان کی پیروی سمع و اطاعت کریں گے، وہذا خطا۔ تو پہلی بات تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ نادان ہے، بے وقوف ہے، تو اس کا یہ کہنا خطا ہے، وہذا غلط، اور یہ غلط ہے، وہذا لیس من الشرع فی شیء، اور اس کا شریعت میں کچھ بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دین کو جانتا ہی نہیں جو یہ بات کہہ رہا ہے۔ بل ھذا مذہب الخوارج، بلکہ یہ خوارج کا مذہب ہے، الذین یریدون من ولاۃ الامور ان یستقیموا علی امر اللہ فی کل شیء، جو یہ چاہتے ہیں حکام سے، مسلمانوں کے امراء سے یہ چاہتے ہیں، ولاد سے، کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے حکم پر قائم اور فائز رہیں، حکام سے یہ چاہتے ہیں۔ وہذا لم یحصل من زمن، اور یہ ایسی چیز ہے کہ ایک زمانہ دراز سے حاصل نہیں ہوئی، اس لیے کہ معاملات بدل گئے۔ ایسا اب ممکن بھی نظر آتا ہے کہ کسی حاکم کو ہم حاکم بنائیں، کسی شخص کو، اور اس سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو۔ شرح ریاض الصالحین جلد 4 صفحہ نمبر 94 سے یہ عبارت منقول ہے۔ فتبینہ، شیخ کہتے ہیں کہ یہ بات واضح ہوئی کہ گناہوں کی بنیاد پر حکام کی خلاف ورزی کرنا، ان کے خلاف بغاوت اور خروج کرنا، یہ خوارج کا طریقہ ہے، اس لیے کہ یہ خوارج ہی سب سے پہلے امت میں وہ طبقہ ہے، پہلے لوگ ہیں جنہوں نے اس سنت کو جاری کیا، اس چیز کو شروع کیا۔ وَإِن كَانَ بَعْضُ الْخَارِجِينَ، اگرچہ بعض خارجی ایسے ہیں جو گناہوں کی بنیاد پر لوگوں کو کافر قرار نہیں دیتے، ہاں، وَهَذَا لَمْ يَعْنَ، لیکن یہ چیز ان کو مذمت کے لاحق ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آثار، احادیث اور احکامات کی مخالفت کی ہے، اس لیے یہ خارجی بھی مذموم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں جو خروج کی حالت میں حاکم کی مخالفت کرتے ہوئے، چاہے وہ عقیدے کا خارجی نہ ہو، جو ایسی حالت میں مر جائے، اس کی موت کو جاہلی موت قرار دیا، اس کی موت کو جاہلیت کی موت قرار دیا۔ اس باب میں یہ امام قرطبی کا اور پھر اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ کا 2 بڑا شاندار اقتباس ہے، لیکن اس کو میں شروع کروں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، لہٰذا آج اس پر اکتفا کر کے یہاں یہ چیز اگلی بحث پر منحصر کرتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کا جو اقتباس ہے وہ بڑا شاندار ہے، اس میں کچھ چیزیں قابل تشریح ہیں، لہٰذا وقت کم پڑ جائے گا۔ اور اس کے فوراً بعد انہوں نے فصل رابع شروع کی ہے، جس میں انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ بڑی اہم بحث ہے یہ کہ جو شخص کل من کفر، ہر وہ شخص جو ایسے عمل پر کسی کو کافر قرار دے جو کفر نہیں ہے اور اس کے خلاف خروج کو حلال سمجھے، تو وہ خارجی مارق ہے، ہاں، دین سے نکل جانے والا خارجی ہے، اگرچہ وہ کبائر کے بنیاد پر لوگوں کو کافر قرار نہیں دیتا۔ اس ضمن میں انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کو خارجی قرار دے کر قتل کیا، بڑی اچھی تشریح ہے، علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا کہ حضرت علی نے بھی پہلے ان پر ابتدائی میں ان کے خلاف کارروائی نہیں کی، جب تک واضح نہیں ہو گیا کہ ان کے اندر خارجیوں کی صفات ہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی مثال دیا کہ حضرت علی کے خلاف جن لوگوں نے خروج کیا تھا اور حضرت علی نے جنگ کی تھی، وہ ہر کبیرہ گناہ پر کافر قرار نہیں دیتے تھے، بلکہ صرف تحکیم میں حصہ لینے والے صحابہ کرام کو انہوں نے کافر قرار دیا، اور پھر صحابہ نے ان کو مارق عن الدین، خارجی قرار دے کر ان سے قتال کیا، ان کو قتل کیا۔ لہٰذا اگر کوئی آج یہ کہے کہ جدید دور میں فلاں آدمی جو ہیں سید قطب کے علاوہ دوسرے جو ہیں اخوانی یا دوسرے، وہ سارے مسلمانوں کو کافر تو نہیں قرار دیتے، گناہوں کی بنیاد پر کافر تو نہیں قرار دیتے، اس لیے وہ خارجی نہیں ہیں، تو یہ وضاحت آگے کے درس میں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔